बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ABC न्यूज़ पाकिस्तान की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम मेरे लिहाज से। मैं हूं मोहम्मद तैमूर आमिर। नाज़रीन, 25 मई, आज 25 मई का दिन है कि बड़ा ही पाकिस्तानी सियासत में एक इम्पॉर्टेंट दिन कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि आज़ादी जो हकीकी आज़ादी मार्च है PTI की जानिब से, उसका आज से आगाज़ हुआ जाता है। एहतजाज वो आज से जो है उसका भी आगाज़ किया जा रहा है। मुल्क भर से जो काफ़िले हैं नाज़रीन, वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। देखना ये पड़ेगा कि क्या ये जो काफिले हैं इस्लामाबाद की तरफ अंदर दाखिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दूसरी जानब नाज़रीन, वज़ारत दाखिला की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दफ़ा 144 नाफिज जो कर दी गई थी, सूबा पंजाब में 144 दफ़ा नाफिज कर दी गई है, और साथ ही साथ इस्लामाबाद में 2 महीने के लिए ये दफ़ा जो है उसको नाफिज कर दिया गया है। ख़ुसूसन रेड जोन की जो सिक्योरिटी है नाज़रीन, वो आर्मी के हवाले कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स हम आपसे, क्योंकि लम्हा ब लम्हा जो है वो अपडेट्स हमें मौसूल हो रही हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि हुकूमत की जानिब PTI के बकौल हुकूमत और जो पुलिस है उसकी जानिब से PTI के जो मेंबरान हैं उनके खिलाफ और अरकान हैं उनके खिलाफ जो है क्रैक डाउन वो शुरू किया गया है। देखना ये पड़ेगा कि ये सूरत हाल कहाँ तक जाती है, इसमें क्या मजीद डेवलपमेंट होती है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनीब वसीम, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनीब। वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको भी, और जो लोग इस वक्त हमें ABC न्यूज़ पाकिस्तान की स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनीब, ये कैसा माजरा है, क्या देख रहे हैं, क्या मामला है? आप देख रहे हैं हुकूमत का भी इसमें रवैया आपके सामने है, और PTI के अरकान है उन पर जो है उनके बकौल जो है उसको उनके अरकान के अगेंस्ट एक क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसा देख रहे हैं, और आज के दिन को ख़ुसूसन 25 मई को आप कैसा देख रहे हैं? तैमूर, 25 मई 2022 ये पाकिस्तान की सियासी तारीख ही नहीं बल्कि सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी खासी अहमियत रखता है। ये जो तारीख है 25 मई आज का जो दिन है, ज़ाहिर है उसकी वजूहात में सर फहरिस्त यही है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, और इस चीज पे एड ऑन हो रही है हुकूमत पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान का रिएक्शन। मेरा ख्याल है कि जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान रिएक्ट कर रही है वो कोई बहुत अच्छी हिकमत अमली नहीं है। ज़ाहिर खान साहब गुस्से में है, इस वजह से नहीं कि उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया है, बल्कि हकीकतन वजह यह है कि उनके नज़दीक एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क में मुसल्लत की गई है। बयानियों की हद तक अगर आप देखें तो खान साहब के इस बयानिए को आप सड़क पे आने दें, आप क्यों रोक रहे हैं, अपने लिए क्यों मुश्किल पैदा करें। लेकिन मुझे नहीं पता इनके मुशीरान किस तरह के हैं जो इन्हें कह रहे हैं आप कन्फ्रंटेशन मोड में जाएं, खान साहब को फेस करें। ये अल्टीमेटली रियासत के लिए मसला क्रिएट करें। दुरुस्त। फिर आपने जो बात की तैमूर के इनका फैसला हुआ है काबीना इजलास में कि हर सूरत लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे। ये जुमला बहुत भारी जुमला है तैमूर, ये बहुत छोटा जुमला नहीं है, ये बहुत भारी जुमला है, और इसकी कीमत सबको अदा करना पड़ सकती है अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाई गई हुकूमत की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी। उन अरेस्ट की जो आपने बात की तैमूर, जो कि परसों रात हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे बदतरीन क्रैकडाउन हुआ है, और ये बात तो इसमें तो कोई दो आरा नहीं है कि ये गलत है। सही, इसका कोई दिफा नहीं बनता कि आप खवातीन की इज्जत पामाल करते हुए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घरों में घुसे, वो भी रात के वक्त, काबिल मुज़म्मत है, और इसका कोई दिफा नहीं बनता। मुझे नहीं पता कौन से मुशीरान है जिन्होंने इस पूरी सिचुएशन को लीड किया है, किन के बेहस्ट पे चीजें हुई हैं, किन के ईमा पे हुई हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। शीरी मिजारी साहिबा का जो एपिसोड था वो भी कोई बहुत अच्छा एपिसोड नहीं था। अगर आपने शीरी मिजारी साहिबा के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी थी तो उसके लिए आगे वक्त आ रहा था, ये वक्त नहीं था मुनासिब। फिर हमाद साहब के घर में आप उनकी वालदा की मौजूदगी में बेडरूम में घुसे हैं, ये तो मेरा ख्याल है कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही। शहबाज शरीफ सरकार ने वफाक में, और हमजा शहबाज सरकार जो कि खुद एक ड्यूबियस सरकार है, शेख रशीद साहब का जो एक वीडियो बयान आया उसमें भी उन्होंने कहा कि मेरे घर के बाहर जो है वो पुलिस की 4 मोबाइल गालिबन वो कह रहे थे। हाँ जी, शेख रशीद का साहब की आपने बात की, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि शेख रशीद साहब एक तो महाज खुला हुआ है इमरान खान बमुकाबला ऑल, जी इमरान खान बमुकाबला सब, दूसरा एक महाज खुला हुआ है और वो है शेख रशीद बमुकाबला राना सनाउल्लाह, यानी साबिक वफाकी वजीर दाखिला और मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला।
ذاتی کوئی مسئلہ ہے، پرسنل وینڈیٹا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے، کوئی گرجز ہیں، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں شخصیات میں تلخی ہائیسٹ لیول پہ ہے، اور اسے کیوں اب تک سنجیدہ لوگ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، اس پہ میرے سوالات ہیں۔ لیکن شیخ رشید بمقابلہ رانا ثناءاللہ یہ ایک بہت خطرناک محاذ ہے، دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا خطرناک محاذ ہے جو کہ اگر نہیں روکا گیا تو جس طرح کی یہ دونوں شخصیات ہیں یہ پارے کو مزید اوپر لے کے جا سکتی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے تیمور کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیچ میں انٹروین کیا ہے، صحیح، یہ اچھی بات ہے کہ عدالتیں پاکستان میں موجود ہیں اور انصاف کر رہی ہیں۔ جسٹس اطہر مین اللہ انہوں نے کل ریمارکس دیے کیس میں جو کہ عامر محمود کیانی صاحب نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے حکومتی اداروں کو روکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو ہراساں کرنے سے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ان کے کمنٹ گرفتاری سے بھی روکا گیا، بالکل ان کے ریمارک سامنے آئے ہیں جی، وہ یہ کہہ رہے کہ عدالت ریاست کی جانب سے اختیارات کا غلط استعمال ہوتا دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ٹیمپریچر نیچے آیا ہے، لیکن بات وہی کہ یہ ایک ایسی دم ہے جو کہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہ رہی ہے، اس میں آپ کو فلیکسیبلٹی دکھائی نہیں دے رہی۔ منیب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت کی جانب سے کافی ایک سخت رویہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی، جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم جو ہیں اپنا آئینی حق کے تحت جو ہے اس کو احتجاج کو اپنا ریکارڈ کروائیں گے اور ہمارا بڑا پرامن احتجاج ہوگا، پھر بھی اتنے سخت رویہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل تیمور، دیکھیں آپ اگر خان صاحب سڑک پہ آ رہے ہیں، 9 مارچ کی کال دی ہے تو آپ انہیں آنے تو دیں۔ اگر آپ ان کی آمد سے پہلے اس طرح کے بلند و باغ دعوے کریں گے کہ رانا ثناءاللہ صاحب جیسے کہتے ہیں یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ ان سے کون بچ کے نکلتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا یہ ان کی آمد سے پہلے یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے۔ درست، لیکن تیمور اس ساری پکچر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو تاریخ ہے 25 مئی 2022 جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، یہ پاکستان کے فیصلہ کن مراحل ہیں۔ وجوہات ہیں، پہلی یہ کہ عمران خان نام کا شخص وہ پورے کے پورے سسٹم کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، کئی چہروں پہ سے نقاب اتارے ہیں، ایسے نقاب اتارے ہیں جو کہ دہائیوں سے نہیں اتر سکے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ عمران خان نے ود ان 2 months وہ کام کر دکھایا جو کہ پچھلے 70 سالوں میں پاکستان میں نہیں ہو سکا۔ عمران خان ورسز آل پہلی چیز ہے جو کہ اس مرحلے کو فیصلہ کن بنا رہی ہے۔ دوسری چیز وہ رویے ہیں جو کہ حکومت پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف دونوں سائڈز پہ، میں یہ نہیں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، دونوں سائڈز پہ زیرو فلیکسیبلٹی شو کی جا رہی ہے۔ درست، لیکن حکومتوں کا دل بڑا ہوتا ہے، حکومتیں ان چیزوں کو اجازت دیتی ہیں۔ اگر دوسرا فریق انتہاؤں پہ نہیں جا رہا تو آپ احتجاج کی اجازت دیتے ہیں، آئین کے تحت حق ہے۔ پھر فیصلہ کن مراحل کی میں نے بات کی، الیکشنز تمام فریقین تیار ہیں، دوبارہ کہتا ہوں سوائے ایک فریق کے تمام فریقین الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا میں اس پہ تجزیہ دینا چاہوں گا تیمور، اور چاہوں گا اگلے چند لمحات ہوں آپ سے۔ عمران خان صاحب ان کا غصہ آپ دیکھ رہے ہیں، پراپر ریئل عمران خان سامنے آ رہے ہیں جو کہ 3 سال 3.5 سال ہم سے چھپے رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی غصے میں ہیں اور اس کی علیحدہ وجوہات ہیں۔ میں یہ بات گزشتہ 20-22 دن سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات حکومت کے اچھے نہیں ہیں۔ آنے کی وجوہات جو بھی ہوں، ان کی حکومت بننے کی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن حکومت میں آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ شہباز شریف سرکار کو نہیں ہے، اور یہ وہ غصہ ہے جو کہ چیزوں میں ایڈ آن ہو رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب، ان کا میں ٹویٹ آپ کے سامنے ہم اسکرین پہ چلا رہے ہیں، جی پلیز، وہ پڑھ دیتا ہوں جس میں وہ فرما رہے ہیں 21 مئی کو انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کام کرنے سے روکا جائے گا، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے اور پرفارمنس پر شکوک کا اظہار کیا جائے گا تو پھر بڑی سیدھی بات ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ بھگتیں۔ معیشت کا بھٹا ہم نے نہیں بٹھایا تو ذمہ داری ہم کیوں لیں؟ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اتحادیوں سے مشاورت کرنے کے بعد عوام سے رجوع کریں گے۔ 21 مئی 2022 کا ٹویٹ اسکرین پہ چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے یہ کس کو کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب؟ عمران خان صاحب کو تو نہیں کہہ رہے، یہ اسی اہم ترین فریق کو کہہ رہے ہیں جو کہ اس وقت ان کے ساتھ اور ایک آپ میری خبر کے مطابق نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس پورے ٹویٹ کو دیکھیں تو آپ کو اس میں کچھ تھریٹننگ ٹون نظر آ رہی ہے۔ وہی بات جو میں نے کی کہ رانا ثناءاللہ صاحب جیسی شخصیت کا وزارت داخلہ کے منصب پہ رہنا اور ایسی یہ ٹون آنے استعمال والی ہے، بالکل، اور ایسی ٹون استعمال کرنا یہ آنے والے حالات میں تلخی پیدا کر رہا ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب کا ایک جملہ اور مریم نواز صاحبہ کا جملہ کہ دوبارہ سے وہی بات کی ہے جو کہ پہلے ہو رہی تھی، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اب بھی لاڈلا ہے۔ یہ چیز
جب حکومت میں یہ لوگ آئے تو ان کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. یہاں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی. اس پہ غصہ ہے تیمور. یہ جو لاڈلے والی بات کی گئی ہے اس پہ خاصا غصہ ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ دونوں کے سامنے ہے, چچا بھتیجی دونوں کی طرف سے سامنے آیا ہے. اب آپ دیکھیں اس چیز کو کہ اب سے آج 2 سال پہلے چلے جائیں تو مریم صاحبہ کے پنڈی سے بہت اچھے معاملات نہیں تھے, ان پہ پابندی تھی بات کرنے پہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کو اس وقت کوریج مل رہی ہے, پراپر کوریج مل رہی ہے, ایک ایک خطاب نشر ہو رہا ہے, ایک بات نشر ہو رہی ہے. اور 22 مئی کو ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا تھا جو کہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا. وہ واقعہ یہ ہے اچھا کہ شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی ایک اہم ترین ریاستی ادارے کی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے, اور وہ ملاقات خفیہ ملاقات ہے, لیکن وہ ملاقات کوئی بہت اچھی نہیں گئی. اور اس کا امپریشن دونوں شخصیات نے لیا, یعنی آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب, جس کے بعد یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ لاڈلے کے ساتھ آپ کا رویہ کچھ اور تھا اور ہمارے ساتھ کچھ اور ہے. معیشت کے مسائل ہیں تیمور, حکومت نے مشکل فیصلے لینے ہیں. ایک مشکل فیصلہ لیا ہے جو لگژری آئٹمز کو امپورٹ کرنے پہ پابندی لگائی ہے. اچھا ایک اور جو شہباز شریف صاحب کی جانب سے, جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی ہے, اس کی آپ تصدیق کریں گے کہ 4 دن جو ہے ورکنگ ڈیز انہوں نے مقرر کر دیے. آئی ڈونٹ نو یہ 5واں دن کیوں کم کیا ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے خبر سنی ہے, آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی ہفتہ بھی آن کیا ہے. ہاں جی, اور مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجوہات ہیں. جو معیشت دان ہے اس پہ ان کے اس فیصلے پہ کنسرنز ہیں, بالکل اس طرح جس طرح معیشت کے اس فیصلے پہ کنسرن ہے کہ آپ نے لگژری آئٹم پہ پابندی لگائی ہے. عجب سی بات یہ ہے کہ لگژری آئٹم پہ پابندی ہے, تمام امپورٹڈ آئٹم پہ پابندی ہے, لیکن امپورٹڈ حکومت موجود ہے. یہ کچھ عجب سا ایک سینیریو نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تیمور جن چیزوں پہ انہوں نے بین لگایا ہے, پابندی لگائی ہے, اس سے پاکستان کے خزانے کو فائدہ ہوتا ہے. ان کو ان کے مشیران نے شاید نہیں بتائی یہ بات, لیکن وہ اجناس جو کہ آپ باہر سے لاتے ہیں ان پہ ڈیوٹی عائد کی جاتی ہے تقریباً 50% کے قریب, اور وہ نیشنل ایکسچیکر میں جاتی ہے. آپ کے خزانے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, پہلی بات. صحیح. دوسری بات, جب آپ ان پہ پابندی لگاتے ہیں تو انلیگل چینل کھلتا ہے, اور وہ کہلاتا ہے اسمگلنگ کا. وہ کھلتا ہے. یہ چیز میرا خیال ہے شہباز شریف سرکار کو کسی نے نہیں بتائی کہ آپ امپورٹڈ گورنمنٹ کے علاوہ تمام امپورٹڈ چیزوں کو بین کرنے پہ سوچیں. اس سے پہلے یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے شہباز شریف صاحب سے. معیشت کا ایک بڑا مسئلہ ہے تیمور, چند ہمارے لے کے میں اس پہ ذکر کرنا چاہوں. سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہے, اب سے 3-4 روز پہلے سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہے. صحیح. بہت دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے, بڑے معیشت دانوں کے نزدیک پاکستان, میرے منہ میں خاک, پاکستان سری لنکا جیسی سچویشن سے محض 6-7 ماہ کی دوری پہ ہے. خدا نہ خواستہ. اس کے لیے شہباز شریف صاحب کے کیا پوائنٹ آف ایکشن ہے, کیا لائن آف ایکشن ہے, مجھے نہیں پتا. ساتھ ہی ساتھ تیل ایک بہت بڑی ضرورت ہے تیمور, خام تیل پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن دوسری اعلام خبر دیتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے, لیکن آج سے 1 ماہ بعد تقریباً جون کے آخری اوائل میں پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ باہر سے خام تیل درآمد کر سکے. اس پہ شہباز شریف صاحب سرکار کیا کرتی ہے, ظاہر ہے اس پہ ہم نظر رکھے ہوئے, لیکن اب تک اس پہ کچھ نہیں ہے. افراتفری کے دن ہے تیمور, اور ان میں ہی ہم نے رہنا ہے. لیکن انٹرسٹنگ ٹائم ہے پاکستان کی تاریخ میں. شہباز شریف صاحب جتنا الیکشن میں دیر کریں گے اتنا نقصان کر رہے ہیں. دوبارہ کہتا ہوں, بڑی غلطی کر رہے ہیں. جلد از جلد نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا سوچیں, الیکشنز کی طرف جائیں, تاکہ جو پارا اوپر جا رہا ہے یہ کسی طرح نیچے آ سکے. اچھا علیب, آپ جب کہہ رہے کہ جلد از جلد جو ہے الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہیے, آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات بڑے شریف صاحب سے بھی ہوئی لندن میں. اس کے بعد کابینہ کا جو ہے اجلاس ہوا ہے, اس میں بھی امپورٹنٹ جو ہیں فیصلے سامنے ہیں. دفعہ 144 بھی نافذ کی, ہاں جی, 2 ماہ کے لیے. آپ اس تمام صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی جو ہے تحریک انصاف کا آج کے دن جو ہے احتجاج وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں, ان کا مارچ رواں دواں ہے, تو چیزوں کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مجھے کوئی صحیح ایک ٹریک پہ نظر نہیں آ رہی. اس سے جو ہے اکانومی بھی ہماری افیکٹ ہو رہی ہے اور ہر چیز جو ہے, ہاں جی, تو اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ساری تمام تو صورتحال کو؟ ان کو فیصلہ یہ جو ہے, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ان کو فیصلہ جو ہے پہلے کر دینا نہیں چاہیے تھا الیکشنز کا, کیونکہ یہ صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی. اب وہ چیز تیمور کہ آپ جب وقت پہ تھوڑا نہ مارے نا, تو اس کے بعد وہ تھوڑا آپ کو اپنے سر پہ مارنا پڑتا ہے. بہت اچھا وقت تھا 10-12 روز پہلے, آپ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں الیکشن میں جا رہے ہیں. حالانکہ اس ڈیسیژن پر بھی جو ہے پارٹی میں ڈویژن تھی کہ ڈویژن جی بالکل ڈویژن اب بھی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ آصف علی زرداری صاحب ہے.
وہ PMLN میں بھی ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہیں, جمیعت علماء اسلام فے میں بھی ڈیوائڈ پیدا کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ڈیوائڈ ہے, لیکن ظاہر لائن ان کی چلتی ہے. اصل مسئلہ آصف علی درزائی صاحب کریٹ کر رہے ہیں تمام حکومتی اکابرین کے لیے. میں نے جو بات کی تیمور, آپ کا جو سوال ہے وہ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ یہ پورا سینیریو حالات کو مزید تلخ تر کرے گا. صحیح. لیکن ایک چیز سب یاد رکھیں, عمران خان صاحب بھی یاد رکھیں, اور شہباز شریف صاحب بھی یاد رکھیں, آصف علی زرداری صاحب بھی یاد رکھیں, تمام فریقین یاد رکھیں کہ ریاست پاکستان بچی نہیں ہے. ریاست پاکستان ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے, اور جس نے کوشش کی ریڈ لائن کراس کرنے کی, جس نے کوشش کی, تو پھر ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کمپلسیو انٹرونشن, وہ ہوگی, مداخلت ہوگی, اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان بھر کے لیے مجبوری بن گئی, تو یہ تمام کے تمام لوگ ذمہ دار ہوں گے. جاتے جاتے آپ کو چند خبریں دیتے چلیں جلدی سے اس کو. پہلی خبر یہ ہے کہ اب تک جو آپ عمران خان صاحب کا موڈ دیکھتے رہے ہیں, ہاں جی, وہ یوں سمجھیں کہ خان صاحب کی نیٹ پریکٹس تھی. اچھا, اصل کھیل خان صاحب نے کھیلنا ہے آج شام کے بعد, یعنی 25 مئی کی شام سے. اگر بیچ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو اصل کھیل خان صاحب شروع کرنے جا رہے ہیں آج سے. پہلی خبر. دوسری خبر پہلی دے چکا ہوں, اسے انڈورس کر دیتے ہیں آج دوبارہ, کہ پس منظر میں رابطے چل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین شخصیات, مسلم لیگ نون کی اہم ترین شخصیات, پیپلز پارٹی کی اہم ترین شخصیات, اور اسٹیبلشمنٹ سے جڑی شخصیات تمام کنیکٹڈ ہیں خاص لیول پہ, اور کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے, جو کہ اچھی خبر ہے. صحیح. تیسری خبر, وہ بھی اچھی خبر ہے, جو کہ تجزیہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ معاملات آنے والے دنوں میں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. یہی اس لانگ مارچ کے 2-3 روز یا اس سے تھوڑا اوپر نیچے کر لیں, لیکن معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں جاتے تو پھر ایک بڑا خلا ہے جسے کسی نہ کسی صورت کمپلسیو انٹرونشن کے ذریعے پر کیا جانا ہے, جو کہ کسی کے حق میں نہیں ہے. چوتھی خبر جی, ایک دفعہ یہ سارا گھن چکر ختم ہو, یہ مغلظات ختم ہو, تو اس کے بعد تیمور احتساب کا ایک بحران ہے, ایک احتساب کا ایک جھاڑو ہے جو کہ پھرنا ہے. اچھا, اور اس کی گرفت میں سب نے آنا ہے. بھول جائیں کہ کس شخصیت کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, مسلم لیگ نواز سے ہے, پیپلز پارٹی سے, جمیعت علماء اسلام سے. اکراس دا بورڈ اس سارے مغلظات کے بعد, ان تمام فضولیات کے بعد, ایک ایسا جھاڑو پھرنا ہے احتساب کا جس کی زد میں سب نے آنا ہے. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی سامنے کھڑی ہم سب کو دیکھ رہی ہے. اور سب سے بڑی خبر ہے, آپ کو یاد ہے چند دن پہلے کچھ خاص وجوہات کے تحت ECL سے کچھ نام ہٹائے گئے تھے. جی, بڑی خبر یہ ہے جسے آپ کنیکٹ کریں میری اس بات کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہی. خبر یہ ہے کہ ECL پہ کچھ نام اگلے آنے والے دنوں میں دوبارہ ڈلنے جا رہے ہیں. یہ بڑی خبریں ہیں تیمور, جو کہ ہم اس پہ سیگمنٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. الیکشنز کی طرف جتنی جلدی شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں اتنا اچھا ہے. فیصلہ کن مراحل ہیں جن کا آغاز 25 مئی 2022 سے ہو چکا ہے. صحیح, آپ نے احتساب کی بات کی کہ احتساب کا جو جھاڑو ہے وہ ایک پھرنے لگا ہے, لیکن احتساب کی تو پہلے بھی بات کی جاتی تھی, اب تک جو ہے اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا. اور ساتھ ہی وسیم صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو سارا یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بہتری کی طرف بڑھے گا, لیکن انشاءاللہ بظاہر لگ تو نہیں رہا منیب صاحب, لیکن یہ جو آپ نے پریڈکٹ کیا ہے اس پہ کتنی صداقت ہے یہ آنے والے وقت ہی بتائے گا. ناظرین, یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, دیکھتے رہیے میرے لحاظ سے. ویلکم بیک ناظرین, کرونا وائرس کے بعد ایک ایسی ڈیزیز جس نے عالمی سطح پر ایک تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے, جو عالمی ادارہ صحت ہے اس کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مونکی پاکس ایک ایسا ایک وائرس ہے جو کہ جانوروں سے جو ہے منتقل ہوتا ہے انسانوں میں, اور اس کا خدشہ جو ہے وہ ہر طرف منڈلاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ویسٹ میں اس کے کافی کیسز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, اور ایک یہ تھریٹ کی طرح جو ہے اس وقت ایسٹ کی جانب یہ شاید اللہ نہ کرے یہ بڑھتا ہوا چلا جائے. اور اس حوالے سے جو ہے ہم آپ سے ڈیٹیلز شیئر کریں گے کہ مونکی پاکس آخر ہے کیا, اور کس طرح یہ پھیلتا ہے, اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں, اور اس سے کیسے جو ہے ٹریٹمنٹ اس سے کی جاتی ہے. اور ناظرین, اس کے علاوہ ہم جو ہے ایران کے پاسداران انقلاب کو حملے کا نشانہ بنایا گیا, اس حوالے سے بھی
خبریں ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اندرونی خبر کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں انیب وسیم. ان کی طرف بڑھتے ہیں. انیب، مونکی پاکس کرونا وائرس کے بعد ایک ایسا وائرس جو ہے اسپریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے عالمی سطح پر، کیسا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ تیمور، ڈیٹیلز تو کافی ہوش ربا ہیں. اب میں بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو عالمی اخبارات نے اور بڑے میڈیکل جرنلز نے اس پہ لکھا ہے اسے اپنے ناظرین کے سامنے لے کے آتے ہیں. منکی پاکس وائرس ہے جو کہ جس کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے جانور میں پیدا ہونے سے جسے ہم وائلڈ اینیملز کی چھتری کے نیچے شمار کر سکتے ہیں، یعنی جنگلی جانوروں سے بنیادی طور پہ یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے یہ وائرس. پہلی چیز، پہلی بار جب یہ سرفیس ہوا تو سن تھا 1958 یعنی 1958، اور پہلی دفعہ جہاں وائلڈ اینیملز میں یہ پایا جاتا ہے، لیکن پہلی بار چونکہ یہ منکیز میں پایا گیا تو اس وجہ سے اسے منکی پاکس نام دیا گیا. صحیح. پہلی ہیومن انفیکشن وہ ہوتی ہے تقریباً 12 سال بعد سن 1970 میں، جب وسطی افریقی ریاست کانگو اس میں ایک 9 سالہ بچے میں اس کی تشخیص ہوتی ہے کہ اسے بھی منکی پاکس کا مرض لاحق ہوا ہے. ذرا اس وائرس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے. تیمور، چیچک کا نام آپ نے سنا ہوگا، اسمال پاکس، جو کہ 80 سے پہلے ایک بہت بڑی بیماری تصور کی جاتی تھی اور 80 کے بعد اس لیے کم ہوئی کہ گلوبلی اس کی ویکسینیشن ڈرائیو کی گئی اور اس کے بعد اس کا سدباب کیا گیا. لیکن چیچک جو وائرس چیچک کاز کرتا ہے یعنی اسمال پاکس کاز کرتا ہے، کم و بیش اسی طرح کا اسی سے مشابہت رکھتا وائرس وہ بھی منکی پاکس کے کاز کرنے کی وجہ بنتی ہے. اگر چند لمحات لے کے میں اسمال پاکس یعنی چیچک کے سمپٹمز کا ذکر کرتا چلوں تو سر فہرست بخار، اس کے بعد تھکان، ڈسکمفرٹ، سر میں شدید درد، فٹیگ جیسا کہ میں نے کہا، تھکن، کمر میں شدید ترین درد، اور اگر یہ ایگریویٹ ہو جائے تو وامٹنگ کی سچویشن بھی آ جاتی ہے. سب سے سنگین سچویشن ہوتی ہے تب جب 12 سے 14 دن کے بعد آپ کے جسم پہ لال دھبے نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں، ریڈ سپاٹس اپیئر ہونا شروع ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بلسٹرز کی شکل اپنا لیتے ہیں، یعنی چھالے بن جاتے ہیں. وہ چھالے جن میں وقت کے ساتھ پس پڑ جاتی ہے. صحیح. پھر اسی وائرس کے اسمال پاکس کے متعلق یہ ہے کہ یہ انفیکشن کے 14 دن کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ مرض لاحق ہے، جو کہ ایک عجب سی چیز ہے. پھر جیسا کہ میں نے کہا سن 1980 کے بعد اسمال پاکس کم ہو گیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جرثومہ ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ اسمال پاکس کاز کرتا ہے. اچھا انہیں میرا آپ سے سوال یہاں پر یہ ہے، آپ ڈیٹیلز تو شیئر کر رہے ہیں، ناظرین کو بھی بتائیں، مجھے بھی اس سے انفارم کریں کہ کرونا وائرس جیسے ایک فیٹل ایک ڈیزیز ہے، آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ بھی آگے آنے والے وقتوں میں جو ایک فیٹل کے طور پہ اچھی بات ہے کہ اب تک جو اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ہیں یہ اتنا بڑا خطرہ ہے نہیں. اس پہ ہمارے پاس کافی ڈیٹا ہے. کووڈ تو آیا ہی پہلی دفعہ تھا تو اس پہ ہمارے پاس اتنی ریسرچ نہیں تھی، ظاہر ہے دوا نہیں تھی، ویکسین نہیں تھی، لیکن وہ یہ پہلے سے موجود ہے. جیسا کہ میں نے کہا سن 1958 میں پہلی بار بندروں میں اس کی تشخیص ہوئی تھی، پھر سن 1970 میں انسان میں ٹرانسمٹ ہو چکا تھا. لیکن اب ذرا منکی پاکس کے سمپٹمز کی بات کر لیتے ہیں اور وہی سمپٹمز ہیں کم و بیش جو کہ اسمال پاکس یعنی چیچک میں ہوتے ہیں. سخت بخار، باڈی ایکس، آپ کی باڈی پین میں ہوتی ہے، آپ کو تھکان ہوتی ہے، کپ کپی آپ پہ تاری رہتی ہے بسا اوقات. پھر وہی وہاں جو اسپاٹس کی صورت میں چیز نمودار ہوتی ہے، منکی پاکس میں آپ کے اسکن پہ ریش نمودار ہونے لگ جاتے ہیں. صحیح. ریش سے اگلی سیڑھی پھر بنتی ہے انہی لال دھبوں کی جو کہ اسمال پاکس میں کاز ہو رہے ہیں. شروع آپ کے ہاتھوں سے ہوتا ہے یہ ان سپاٹس کا نمودار ہونا، پھر آپ کے چہرے پہ آتا ہے، اور اگر ورسٹ کیس سینیریو ہو تو آپ کے پورے بدن پہ وہ سپاٹس نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ کا سوال ہے کہ کیا اتنا بڑا خطرہ یہ مرض لاحق کر رہا ہے جیسا کہ کووڈ نے کیا؟ پہلی بات یہ کہ کووڈ پہ اس طرح ڈیٹا نہیں تھا تو ہم اس پہ بات اس وقت بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن کووڈ نے بہت جانیں لی ہیں جس کا ہمیں افسوس ہے. مگر بالکل منکی پاکس پہ ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا. اور اوتھینٹک ڈیٹا کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ منکی پاکس جیسے لاحق ہوتا ہے وہ 5 سے 21 دن میں نارملی ریکور کر جاتا ہے اور بسا اوقات ہاسپٹلائز ہونے کی بھی ضرورت نہیں آتی. کووڈ سے پہلا فرق آپ اس سے موازنہ کر کے جان سکتے ہیں. صحیح. پھر اینٹی وائرل ڈرگز نارمل آپ ہر ملک میں مل جاتی ہیں، ان کے ذریعے اس کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. لیکن وہ پیشنٹ جن میں ہائی رسک فیکٹر آ جاتا ہے یعنی بڑے لیول پہ مرض آ جاتا ہے
ان کو ویکسین دی جاتی ہے چیچک کی. چیچک ویکسین دوائی نہیں, ویکسین دی جاتی ہے, اور ویکسین کے ذریعے منکی پاکس کا علاج ممکن ہے. صحیح. کتنا خطرہ لاحق ہے؟ اگر 100 لوگوں کو یہ مرض لاحق ہو تو اس میں سے تقریباً 1 سے 3 افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس مرض کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اب کچھ ایسی باتیں تیمور جو کہ میں ڈسکلیمر کے طور پہلے بتاتا چلوں کہ چھوٹے بچے اس کو نہ دیکھیں اگلے چند لمحات, اور اس میں بنیادی طور پہ وجوہات میں بیان کرنے والا ہوں کہ اسمال پاکس اکارڈنگ ٹو میڈیکل اوتھینٹک جرنلز کیوں پھیلتا ہے. پہلی وجہ, آپ کسی ایسے انفیکٹڈ پرسن سے کلوز کانٹیکٹ میں ہوں جو کہ منکی پاکس کا شکار ہو چکا ہو. دوسری چیز, آپ نے کسی ایسے انفیکٹڈ پرسن کے کپڑے کو چھو لیا یا اسے زیب تن کر لیا تو اس سے کانٹیکٹ ہو جائے. بالکل. پھر ایک بڑا مسئلہ تیمور جو کہ باہر کے ممالک میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے, ہم جنس پرست ایکٹیویٹیز, وہ بہت بڑی وجہ ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اس پہ CNBC کوٹ کر رہا ہے, اس پہ ایسوسیٹڈ پریس لکھ رہا ہے, اور اس پہ لائف سائنس میگزین لکھ رہا ہے. CNBC کہہ رہا ہے کہ منکی پاکس آؤٹ بریک از پرائمریلی اسپریڈنگ تھرو سیکس, ورلڈ ہیلتھ آفیشیل سیز. اسی کو لائف سائنس کہہ رہا ہے کہ منکی پاکس آؤٹ بریک ٹائڈ ٹو سیکس ایٹ 2 ریوز ایٹ یورپ. کہہ رہے ہیں کہ یورپ میں کچھ ایسی 2 پارٹیز ہوئی ہیں, اسپین غالباً اور اٹلی میں, اگر میں غلط نہیں ہوں, تو ان سے اس وائرس کا ایک بار پھر سے سلسلہ شروع ہوا ہے. وہی بات کہ ہم جنس پرست ایکٹیویٹیز بہت بڑی وجہ ہے. اب آ جائیں ٹپیکل کیسز میں, ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے کن خطوں میں یہ وائرس بڑے لیول پہ پایا جاتا ہے. آغاز ہوتا ہے تیمور اس وائرس کا افریقہ سے. جیسا کہ میں نے کہا, کانگو وسطی افریقی ریاست, وہاں پہ پہلا انسانی کیس سامنے آیا. یہ کہا جاتا ہے کہ دیگر افریقی ریاستوں میں بھی سالانہ تقریباً 1000 سے زائد منکی پاکس کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. پہلی بات, سر فہرست اس میں وہی ملک ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا, کانگو, اور بیان ہوتا ہے کہ سالانہ تقریباً 6000 سے زائد کیس رپورٹ ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے نائجیریا, جنوبی افریقہ کا ملک ہے, جس میں تقریباً سالانہ 3000 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اور ان لوگوں میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے جن کی ٹریول ہسٹری افریقہ سے ٹریس ہوتی ہے, یعنی کوئی افریقہ آیا اور اپنے ملک چلا گیا, ان میں بھی پایا جاتا ہے. وجوہات کیا ہیں وہ میں ذکر کر چکا ہوں, اس میں دوبارہ جانا نہیں چاہتا. اس دفعہ تیمور اب کنسرن کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ کچھ مختلف ہوا ہے. اچھا, وہ مختلف کیا چیز ہے ذرا سنیے گا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف افریقی نیشنلز میں پایا جاتا تھا, یا ان لوگوں میں جن کی ٹریول ہسٹری افریقہ سے ٹریس ہوتی تھی. اب یہ چیز ان لوگوں میں بھی دیکھی گئی ہے. یہ جو ایک طوفان بنا ہے, منکی پاکس لائم لائٹ پکڑی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ان لوگوں میں بھی پایا جا رہا ہے جو کہ یورپ میں مقیم نہیں ہے, جن کی ٹریول ہسٹری بھی یورپ سے نہیں ٹریس کی جاتی, ان میں بھی پایا گیا ہے. وجوہات کیا ہیں وہ میں ذکر کر چکا ہوں. پہلی بار ان شخصیات میں یہ وائرس پایا گیا ہے جن کی افریقہ کے کسی ریاست میں ٹریول ہسٹری نہیں ملتی, کسی رشتہ دار کی ٹریول ہسٹری نہیں ملتی. برطانیہ, اٹلی, پرتگال, اسپین, سویڈن, کینیڈا, یہ 6 ممالک ہیں جو کہ اس وقت تک کی معلومات کے مطابق بڑے پیمانے پہ منکی پاکس کے کیسز کو رپورٹ کریں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سی دوا ہے جس کے ذریعے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں. تو اس پہ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن یعنی FDA کو میں کوٹ کرتا چلوں, اس نے ان کیسز کے سامنے آنے سے پہلے 2 ڈرگز اپروو کی ہیں. ان کا میں کیمیکل فارمولا اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی ہے ٹیکو ویریمیٹ, کیمیکل فارمولا ہے. دوسری ہے برینکیڈو فوور. یہ 2 ڈرگز ہیں جن کو آپ لے کے کہا جاتا ہے کہ اسے آپ اورلی بھی لے سکتے ہیں اور انٹرا مسکولرلی بھی لیا جا سکتا ہے. انہیں آپ لیں تو آپ اس مرض کو اگر آپ کو لا کے آپ اس سے علاج کر سکتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے اس پہ تفصیلاً پڑھنا تو ہم سلائیڈ اسکرین پہ چلا رہے ہیں ایسوسیٹڈ پریس کی, ٹائم میگزین کی, انڈیپینڈنٹ اخبار کی اور CNN سے. دوسری بھی ایک اعلامی خبر ہے تیمور جس کا تعلق صحت سے تو نہیں ہے لیکن خطے کے حالات و واقعات سے ہے. بالکل ایسے. آپ کو یاد ہے میں ایک بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں ایک آگ پنپ رہی ہے. درست ہے. ایسا کوئی روز نہیں ہے جس میں اگر آپ بغور چیزوں کو پڑھیں تو آپ کو لگے کہ معاملات ٹھنڈے ہو رہے ہیں, چیزیں نارملسی کی طرف جا رہی ہیں. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. اب سے 10 دن پہلے ہم نے اسی پروگرام میں کور کیا کہ شام کے علاقے ادلب میں ایران کے پاسداران انقلاب نے مبینہ طور پر اسرائیلی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا, ان ٹارگٹس کو جو کہ ان کے مطابق ان کے نیوکلیئر پروگرام کو سبوتاج کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ایرانی پاسداران انقلاب
ان کا ایک جو فورن فیکشن ہے جو کہ باہر کی واقعات پہ نظر رکھتا ہے, باہر کے معاملات کو دیکھتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں القدس فورس. بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن القدس فورس کی ایک آفیشیل کو تیمور بڑی خبر ہے, اور یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے 22 مئی کو, یعنی اب سے 2.5 روز پہلے. ٹھیک ہے. تہران, ایران کے دارالحکومت تہران کے ہارٹ لینڈ میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک کرنل لیول کا بندہ, جس کا نام بیان ہو رہا ہے کہ کرنل حسن سید خودایاری. کرنل حسن سید خودایاری بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی کار میں ٹریول کر رہے تھے تہران کے وسط میں, اور انہیں کچھ ایسے مسلح افراد نے بائکس پہ چیز کیا اور ان کی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے انہیں شوٹ کر کے ہلاک کر دیا. وقت بیان ہو رہا ہے کہ ایران کے ٹائم کے مطابق تقریباً شام 4 بجے کا وقت, اتوار, بروز اتوار, تاریخ مئی کی 22 تاریخ. اس دن یہ واقعہ پیش آیا تہران کے اندر. سوال, واقعہ انجام کس نے دیا؟ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے کہ اتنی بڑی لابی ایران جیسے ملک کے اندر, ایک ایسے ملک کی ہے جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس ملک کا نام سنیں, اس ملک کا نام ہے اسرائیل. اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اتنی ہائی پروفائل کلنگ کے پیچھے موساد سرگرم عمل ہے. ذرا اپنے ناظرین کے سامنے 2 بڑی شخصیات کا نام رکھتا چلوں. صحیح. یہ تو یاد ہوگا سب کو کہ جنرل قاسم سلیمانی کون تھے. جی ایرانی پاسداران انقلاب کو ہیڈ کرتے تھے, القدس فورس کو ہیڈ کرتے تھے. انہیں جنوری 2020 کے آغاز میں بغداد میں نشانہ بنایا گیا. بیان ہوتا ہے کہ امریکی ایما پہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ہی کارروائی انجام دی. دوسرا, اسی سال نومبر میں 2020 میں ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ جو کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ کام کر رہے تھے, جن کا نام تھا محسن فخری زادہ, انہیں بھی اسرائیلی اسالٹ کے نتیجے میں ہلاک کر دیا گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ اس وقت تو برڈن فکس کر دیا گیا تھا کہ اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل مشترکہ طور پہ ہیں. میں یہ بتاتا چلوں صرف کہ اسرائیلی پریزنس کے شواہد ایرانی سوائل پہ ملتے ہیں. ایران یہ بات آپ کو بتاتا نہیں ہے, لیکن ہم نے کہیں سے ڈگ آؤٹ کیا ہے تو ہمیں کچھ چیزیں ملی ہیں. وہ ان میں سے سر فہرست یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ایران یہ چیز ڈسکلوز نہیں کرتا, لیکن ایران کی سرزمین پہ چند اوتھینٹک میڈیا آؤٹلیٹس کے مطابق اسرائیلی انوالومنٹ ہے. اچھا, اسرائیل. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ایک دن دہاڑے یہ واقعہ پیش آتا ہے جس میں ایک القدس فورس کے کرنیل کو مار دیا جاتا ہے. اسٹیٹسٹکس رکھ کے ہم کلوز کرتے ہیں سیگمنٹ کو. تیمور 2010 سے بیان ہوتا ہے کہ ایران کی سرزمین پہ تقریباً 6 ایرانی سائنسدانوں کو مارا گیا ہے. 6 ایرانی سائنسدانوں کو ایران کی سرزمین پہ مارا گیا ہے. صحیح. اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے جسے ڈسکلوز بھی کیا ہے کہ پچھلے ماہ یعنی اپریل 2022 میں ایران نے اپنی سرزمین سے 3 موساد کے جاسوس بھی گرفتار کیے ہیں. اب آپ اس سے جوڑے پاکستان سے. یہ ایران ہمارا مغربی ہمسایہ, جنوب مغرب میں ہمارے ہے. تو آپ تصور کریں کہ اگر اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کی وہاں پریزنس ہے تو پاکستان کس میں کان کھڑے ہونے چاہیے یا نہیں. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اسے ڈسکس کریں. پاکستانی مین اسٹریم میڈیا میں بہرحال یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہونی. کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو الجزیرہ کی سلائیڈ اسکرین پہ چل رہی ہے, اس سے پڑھ کے آپ اس کا احوال لے سکتے ہیں. درست, آپ نے بڑا جو ہے اس کو اینالائز کیا اس پوری خبر کو. پاکستان کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے, لیکن پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں ناظرین وہ مخدوش تو دکھائی دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ عالمی سطح پر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان میں بھی امن و استحکام جو ہے وہ کمپرومائز اس کو کیا جا رہا ہے, امن نہیں ہمیں دکھائی دے رہا. ناظرین, یہ تھا آج کا شو میرے لحاظ سے. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.abcnews.com.pk. ABC نیوز دیکھتے رہیے کیونکہ ABC نیوز ہے سچ کی تلاش. مزید ہمیں فیڈ بیک اپنا دینا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے میرے لحاظ سے. مجھے اور انہیں وسیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.